पौने 200 साल पूरे आबोताब और जोर शोर के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली मुगलिया सल्तनत अब शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी थी। महल्लाती साजिशें, उमरा की बढ़ती हुई ताकत और छोटी रियासतों की बगावतों ने मुगलिया सल्तनत की जड़ों को हिला कर रख दिया था। एक जानिब तो मराठों की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब मुगलिया सल्तनत के अंदर आए रोज नए बादशाह लाए जा रहे थे। दरबार खास में जो वजीर ज्यादा मजबूत होता वो अपने मनपसंद शहजादे को जेल से रिहा करवा कर मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बिठा देता। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद 12 साल में 9 हुक्मरानों ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली, लेकिन ये सब माजूल कर दिए गए और अक्सर को कत्ल कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस दौर में एक तरफ तो रियासती उमरा बहुत बाअसर हो चुके थे, जबकि दूसरी जानिब खानदान मुगलिया में तालीम और तरबियत में खराबियों और खसूसन शहजादों को महल तक महदूद किया जाना इनकी सियासी और रियासती अमूर में नाअहली की वजह थी। इसके अलावा हर बादशाह और इसके हमायती उमरा दूसरे शहजादों को नजरबंद कर देते या इसको जेल में डाल देते। ऐसे हालात में शाह आलम बहादुर अव्वल का पोता रोशन अख्तर सैयद बरादरान ने इसको जेल से रिहा कराया और 17 सितंबर 1719 को रोशन अख्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से तख्त पर बिठा दिया गया। वो तकरीबन 29 साल मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत करता रहा। तकरीबन 12 सालों में 9 हुक्मरान तब्दील होने के बाद बिल आखिर एक ऐसा बादशाह आया जिसने एक लंबे अरसे तक मुगलिया सल्तनत के तख्त को संभाला। मोहम्मद शाह रंगीला मुगलिया सल्तनत का मुतनाज़े और बदनाम तरीन बादशाह करार दिया जाता है। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि मोहम्मद शाह रंगीला पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात क्या वाकई ही दुरुस्त थे, क्या वाकई ही वो इतना नाअहल और अय्याश परस्त था कि उसको मुगलिया सल्तनत की कोई फिक्र ना थी। मोहम्मद शाह रंगीला का दौरे हुकूमत दाखिली बगावतों, लड़ाइयों और खलफशार से भरपूर दौर था। वो सिर्फ 19 साल की उम्र में मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठ गया। जहां इसकी नातजर्बाकारी सल्तनत के जवाल की वजह बनी, तो दूसरी जानिब दरबारी मसाइल और तख्त नशीनी के झगड़े भी इसकी एक बहुत अहम वजह थी। इस दौर में मुगल मराठा जंगों ने मुगलिया सल्तनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरियां थी, क्योंकि अगर वो आला काबिलियत का हामिल शख्स होता तो बर वक्त इन मसाइल पर काबू पा लेता। नादिर शाह के हमले ने मुगलिया सल्तनत को बिल्कुल दिवालिया करके रख दिया। इसके बाद जब अंग्रेज आगे बढ़े तो इन्हें अंदाजा हो गया था कि अब इनके लिए मैदान खुला है। नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत को मुर्दा करके रख दिया और सारा खजाना लूट कर हुकूमत को बेसरो सामान करके खुद वापस ईरान लौट गए। नादिर शाह के इन हमलों के बाद मुगलिया सल्तनत दोबारा कभी संभल ना सकी। मोहम्मद शाह रंगीला के दौरे हुकूमत में फौजी कुव्वत की कोई कमी ना थी, बल्कि कमी थी तो एक ताकतवर और काबिल कायद की। इसके दौरे हुकूमत में मुगल फौज 2 लाख घुड़सवारों और 1500 जंगी हाथियों पर मुश्तमिल थी, जो बिलाशुबा उस दौर की बहुत बड़ी फौज थी। 1725 में मुगलिया सल्तनत के इलाकों ने खुद मुख्तारी का ऐलान करना शुरू कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला मुसलसल उनके खिलाफ जंगें करता रहा और 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1739 में नादिर शाह दुर्रानी ने भी दिल्ली पर एक हमला किया और शदीद कत्लो गारत शुरू कर दी। नादिर शाह दुर्रानी के हमलों की वजह यह थी कि वो देख रहा था कि मराठे और सिख बार बार मुगलों को ललकार रहे हैं और बगावतों पर बगावतें किए जा रहे हैं, मगर मुगल उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पा रहे। वरना ऐसी बगावतें तो आलमगीर औरंगजेब के दौरे हुकूमत में भी होती रही और यही सिख और मराठे बार बार उसके खिलाफ भी बगावत करते, मगर उसने इन दोनों तबकों को दबा कर रखा। मगर मोहम्मद शाह रंगीला कम उम्री में तख्त पर बैठा और नापुख्तगी की वजह से वो सल्तनत में इस्तेहकाम ना ला सका। अब बात करते हैं उन इल्जामात की जो मोहम्मद शाह रंगीला पर लगाए जाते हैं। सबसे पहला एतराज ही उसके नाम पर किया जाता है कि उसका नाम रंगीला इसलिए था कि वो ऐश परस्त था। इसका नाम रंगीला एक फारसी नाम है जिसका मतलब खुश रहने वाला है।
جبکہ اس کے نام کو رنگین مزاجی کا استعارہ بنا کر پیش کیا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں جو تاریخ لکھی گئی وہ مبالغہ آرائی کی حد تک منفی ہے۔ اکثر انگریز مورخین نے اسے جس انداز میں پیش کیا کہ یہ مقبول عام ہو گیا، کیونکہ سلطنت مغلیہ کے دیگر مخالفین مطلب مراٹھے اور سکھ ہمراء اور ایرانی بھی یہی چاہتے تھے۔ مغلوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے مخالفین کی جانب سے ان پر اکثر ایسے الزامات لگائے جاتے تھے جو بعد میں تاریخ کا حصہ بن جاتے، اور جب بعد میں ان الزامات پر تحقیق کی جاتی تو وہ سراسر جھوٹ ثابت ہوتے۔ ایسے ہی الزامات جلال الدین محمد اکبر پر بھی لگے، پھر نور الدین جہانگیر پر بھی لگے، اور اس کے بعد عالمگیر اورنگزیب پر بھی بہت زیادہ الزامات لگائے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا کی شخصیت بھی مختلف قسم کے الزامات کی زد میں تھی، مگر مورخین اور محققین کا ایک طبقہ اسے محض مبالغہ آرائی ہی سمجھتا ہے۔ یقیناً اس میں خرابیاں اور نالائکیاں اور عیاشی بھی ہوگی، مگر اس پر لگنے والے الزامات انتہائی سنگین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کا شب و روز کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلاتا تھا۔ اس دوران اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کو بھی سن لیتا تھا۔ دوپہر کے وقت بازیگروں، نکالوں اور بھانڈوں کے فن سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ شام میں رقص و موسیقی اور راتیں عیش میں مصروف گزرتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رقص و سرور اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ خود ہی قانون بناتا اور خود ہی ان کو توڑ دیتا۔ وہ ایک ایسا جنون انسان تھا کہ کسی بھی شخص کو اچانک ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ دے دیتا، اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا۔ روز روز نئے وزرائے اعظم بنانا یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں اپنے کپڑے اتار دیتے۔ وہ اکثر اوقات جوش اقتدار میں آ کر دربار میں سرعام پیشاب کر دیتا تھا، اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں گے، اور فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آئیں گے، اور وزراء اور درباریوں میں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے، اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل پر سپاہی شہروں میں نکلتے اور انہیں جو بھی راستے میں نظر آتا اس کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا جاتا۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے کا بھی شوقین تھا، اور روز 5 نئے لوگوں کو نئی نئی وزارتیں دیتا، اور اگلے ہی روز ان سے تمام وزارتیں واپس لے لیتا۔ وہ رقص کرنے والی عورتوں کے ساتھ شاہی دربار میں داخل ہوتا اور رقص کرتے کرتے ہی دربار کے تمام معاملات کو چلاتا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس کی امانت میں خیانت کی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی پوشاک پہن کر وزراء کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا۔ اس کا محل کنیزوں اور خواجہ سراؤں سے بھرا ہوا تھا، جہاں ہر وقت شراب کی محفلیں چلتی رہتی تھی۔ یہ تمام وہ الزامات ہیں جو محمد شاہ رنگیلا پر لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کے حرم میں خواجہ سراؤں اور کنیزوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ تو بالکل یہ الزام سچ ہے، مگر یہ صرف شاہ رنگیلا نہیں بلکہ اس سے پہلے آنے والے تمام مغل بادشاہ اور اس وقت دنیا پر تمام حکومتوں کا یہی عالم تھا کہ سب کے حرم میں بے شمار کنیزیں ہوتی تھی، اور حرم کے اندرونی معاملات کو چلانے کے لیے اور جسمانی مشقت کے لیے خواجہ سراہوں کو تعینات کیا جاتا تھا۔ بلا شبہ محمد شاہ رنگیلا ایک نااہل شخص تھا، لیکن اتنا غافل نہیں تھا کہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا۔ اس کی طرف سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کئی اقدامات بھی ملتے ہیں۔ اپنے خلاف خطرہ بننے والے وزیر اعظم سید حسن علی خان کو اس نے قتل کر دیا۔ سید حسن علی خان پچھلے 10 برسوں سے مغلیہ سلطنت میں نئے نئے بادشاہ لانے کے تجربے کرتا ہی چلا جا رہا تھا، اور اس نے شاہ رنگیلا کو بھی معزول کر کے اس کے کزن محمد شاہ ابراہیم کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا اور دربار میں ہر وقت مجرے ہوتے رہتے تھے،
تو مرہٹھوں اور سکھوں کے خلاف مسلسل لڑی جانے والی جنگوں کی کمان کون کرتا تھا؟ میدان جنگ میں مہینوں پڑاؤ کون ڈالے رکھتا تھا؟ احکامات کہاں سے جاری ہوتے تھے اور سلطنت کے معاملات کون دیکھتا تھا؟ سفیر کس سے ملتے تھے اور مسلم ممالک کے ساتھ خط و خطابت کون کرتا تھا، جس کے ثبوت تاریخ میں موجود ہیں۔ تاریخ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ یہ تمام تر اقدامات محمد شاہ رنگیلا خود انجام دیتا تھا۔ اس پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو بار بار اپنے وزرائے اعظم تبدیل کرتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد شاہ رنگیلا نے 29 سال ہندوستان پر حکمرانی کی اور اس 29 سال کے عرصے میں اس نے صرف 6 وزرائے اعظم تبدیل کیے۔ اس کا پہلا وزیر اعظم تھا سید حسن علی خان، دوسرا وزیر اعظم آصف جاہ جس نے خود محمد شاہ سے ناراض ہو کر استعفیٰ دیا تھا، جو بعد میں نادر شاہ کے حملے کا سہولت کار بھی بنا، لیکن الزامات کے برعکس کہ اسے شاہ رنگیلا نے معزول کیا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ تیسرا وزیر اعظم قمر الدین خان تھا۔ باقی 3 وزرائے اعظم، جن میں سے 2 روشن الدولہ اور صوفی عبد الغفار، ان کو اس نے خود معزول کیا کیونکہ وہ دونوں نااہل قرار پائے تھے۔ 6 وزیروں کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی نفسیاتی بیماری نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ مختلف درباری مسائل اور جھگڑے تھے۔ 29 سالوں میں 6 وزراء یعنی ہر 5 سال بعد ایک وزیر اعظم تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ درانی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو شاہ رنگیلا سکون سے دلی میں بیٹھ کر یہ کہتا رہتا تھا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے، فکر کی کیا بات ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوق اور زبروق، ایک طرح کی کم وزن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا تھا، ان سے لیس تھی، جو کہ کم وزن تھی اور آسانی سے منتقل کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کی چست منظم فوج کے اقدامات کے مقابلے میں نہایت ہی ناکارہ ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر تعداد میں زیادہ بھی ہو تو وہ چھوٹی فوج مگر چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی یہی ہوا اور محمد شاہ رنگیلا کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ لہذا یہ کہنا کہ محمد شاہ رنگیلا محل میں بیٹھ کر ہنوز دلی دور است کہہ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا رہا، شاید اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوہ نور ہیرے پر نادر شاہ کا قبضہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ نادر شاہ دلی پر قبضہ کرنے کے بعد 56 دن ہندوستان میں ہی ٹھہرا۔ اس دوران محمد شاہ رنگیلا کی منظور نظر طوائف نور بائی نے نادر شاہ کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ اسی دوران اس نے نادر شاہ کو یہ راز بتایا کہ تم نے اب تک دلی سے جو کچھ بھی لوٹا ہے وہ اس چیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھا ہے۔ نادر شاہ درانی نے اپنے بیٹے کی شادی محمد شاہ رنگیلا کی بیٹی سے کر دی اور شادی والے دن محمد شاہ رنگیلا سے کہا کہ ایران میں ایک رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اسی رسم کا اعادہ کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی اور اس کی پگڑی اپنے سر پر۔ یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نامناسب حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور امراء کی سازشوں کے باوجود بھی مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ رنگیلا کی سیاسی کامیابیوں کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب نے ہی محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ پھر محمد شاہ کو آخری با اختیار مغلیہ شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کھٹ پٹلی سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ اگر اس میں یہ تمام تر خامیاں نہیں تھی تو اس کے باوجود بھی وہ ہر جگہ اور ہر محاذ میں ناکام کیوں رہا؟
تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محمد شاہ رنگیلا کبھی بادشاہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک سازش کے ذریعے شہنشاہ بنایا گیا۔ اسی لیے نہ ہی اس نے کبھی اس کام کے لیے کوئی تجربہ حاصل کیا، نہ ہی سیاست سیکھی اور نہ ہی درباری معاملات میں دخل اندازی کی۔ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت اور مزے میں گزار رہا تھا کہ اچانک لا کر اس کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد اس سے جو کچھ ہو سکا اس نے وہ کیا۔ محمد شاہ رنگیلا ادب اور ثقافت کو فروغ دینے والا حکمران تھا۔ اس کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں 24,000 کے قریب کتابیں موجود تھیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں مذہبی مکتب قائم کیے اور اسی کے دور میں قرآن مجید کا پہلی بار فارسی اور اردو میں ترجمہ ہوا۔ ادبی حوالے سے محمد شاہ کا ایک اہم کارنامہ اردو کو درباری زبان قرار دینا تھا۔ اس بات میں بھی مبالغہ آرائی ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کی وفات کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت سے ہوئی، کیونکہ دوسری طرف اس کی وفات کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 1748 میں مانی پور کی جنگ میں مغل فوج کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس جنگ میں محمد شاہ رنگیلا کا ایک کابر وزیر قمر الدین مارا گیا۔ قمر الدین اور محمد شاہ رنگیلا کا تعلق بھائیوں جیسا تھا، اور اس کی موت کا محمد شاہ رنگیلا کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ 3 دن تک شاہی محل سے باہر نہ نکلا، کھانا ترک کر دیا، جس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا اور بار بار کہتا تھا کہ قمر الدین جیسا وفادار اور قابل وزیر اب کہاں سے لاؤں۔ اسی حالت میں 3 دن بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کا جنازہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے امام کعبہ نے پڑھایا اور اس کو حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کے بعد آنے والے تمام بادشاہ اتنی حکومت نہ کر سکے جتنی محمد شاہ رنگیلا نے کی۔ کوئی مرہٹوں اور کوئی انگریزوں کی کھٹ پتلی بن کے مغلیہ سلطنت کو چلاتا رہا۔